रजब भट्ट यूके में क्यों गया, इसके ऊपर कौन सा ऐसा केस था मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया? तौहीन रिसालत का फतवा आ गया, उसके खिलाफ हमला हो गया घर पे। एक मजहबी तंजीम ने ये इंतबाह किया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसका अपना ही कोई बंदा उठ के बरतानवी गवर्नमेंट को जाके कहा रजब भट्ट ने आपसे कुछ बातें छुपाई हुई हैं। ये ऐसा ही बंदा था ना जो जानता था मामलात को, उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए साथ। पाकिस्तान में इसके खिलाफ इतनी एफआईआर, इतने मुकदमात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे डिपोर्ट किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि इसे कहा गया कि तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ। उन्होंने क्या कहा, हमारे मुल्क में नहीं रह सकते, यू हैव टू गो बैक। एक हिफाजती जमानत लेके आ गया, दूसरे ने 100 दिन जेल में गुजार दी। 100 दिन जेल में गुजारे। जिन लोगों ने उसको 100 दिन जेल में रखा, उसकी जेबें खाली की, अपनी जेबें भरी, उनका हशर क्या हुआ? आज रजब भट्ट शायद आम हालात में काबू आ जाते, लेकिन चूंकि एनसीसीआई का हशर डक्की भाई के केस में ऐसा हो गया कि उड़ने भी न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। पहली चिड़िया, सोने की चिड़िया थी, पकड़ी थी डक्की भाई के केस में से एक नया केस निकल आया। जो तफ्तीशकार थे वो उसी केस के मुल्जिम बन गए। डक्की भाई रिहा हो गए जमानत पे। रजब भट्ट के साथ वो तारीख नहीं दोहराई जा सकती। क्या रजब भट्ट की गिरफ्तारी भी हो सकती है? 295A का मुकदमा है, 298A का मुकदमा है, 506 का मुकदमा है, साइबर क्राइम के 2 एक्ट हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है रजब भट्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि रजब भट्ट को डिपोर्ट किया गया और कुछ लोग कह रहे हैं रजब भट्ट अपनी मर्जी से पाकिस्तान आया। ये सारा मामला क्या है और रजब भट्ट के ऊपर कौन कौन से केसेस हैं और आगे क्या होने जा रहा है? क्या रजब भट्ट गिरफ्तार हो सकता है? तमाम तर बातें जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी फाइन, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नईम मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा रजब भट्ट यूके में क्यों गया, इसके ऊपर कौन सा ऐसा केस था जिसने इसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया? रजब भट्ट जो है ना, वो एक ऐसा यूट्यूबर है जो आलमगीर शोहरत का हामिल है। 60 लाख से जायद उसके फॉलोअर्स हैं। फैन फॉलोइंग जो है पाकिस्तान में यूट्यूबर्स में वो सरे फहरिस्त है। ठीक है। उसके देखने वाले, चाहने वाले, उसके अकीदतमंद, उसको पजीराई देने वाले लाखों की तादाद में हैं। लेकिन मसला ये है, ऐसा जब इज्जत जो बड़ी हो ना तो मुसीबत भी बढ़ जाती है। उसके पास फैन फॉलोइंग कम नहीं है, बड़े पैमाने पे है, लेकिन बाज दफ़ा शोहरत नुकसानदेह होती है, बाज दफ़ा जेलसी क्रिएट करती है। आपके जहाँ चाहने वाले होते हैं ना, वहाँ मुनाफिकीन भी आपके गिर्द घेरा तंग करते हैं। जी। रजब भट्ट की शादी होती है, ठीक है। उसे एक शेर का बच्चा गिफ्ट मिलता है। ठीक है। पहली उसकी तशहीर, ठीक है, ये पहली मुसीबत उस पे आन पड़ी। शादी के बाद तशहीर के लिए वो पॉपुलर तरीन एक्ट था पाकिस्तान में, उस पे मुकदमा दर्ज कर लेते वाइल्ड लाइफ। जी। अब वो खैर बड़ी मुश्किलों में बेचारा निकल आता है। फिर उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो इस हद तक बढ़ती है कि वो दानिस्तगी में या दानिस्ता कुछ एक्ट ऐसे करता है जो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। वो कराची में एक वाकया होता है, ठीक है, मसीह बरादरी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, मुकदमा दर्ज होता है 295A का। ठीक है। बड़ा मसला खड़ा होता है। फिर लाहौर में एक सैयद दुर मोहम्मद बुखारी, चौंगी अमर सदू लाहौर का रहने वाला था। फिर हमारे संत नगर के एक गिलानी साहब ये दरखास्तें दे देते कि रजब भट्ट ने जो है ना, एक वीडियो उसकी बतौर सबूत पेश होती है कि उसने उम्महातुल मोमिनीन, ठीक है, सिपाही। अच्छा, अब एक और बात है, ये कई तंजीमें ऐसी थीं जी, मजहबी जो तंजीमें होती है ना, उनमें कई जनूनी भी होते हैं। वो मामलात को किसी और अंदाज से ले रहे होते हैं, तो उनसे बचना भी ज़रूरी होता है, तहफ़्फ़ुज़ भी अपना ज़रूरी है। ये तौहीन सहाबा का इल्ज़ाम भी लग जाता है इस पर। अच्छा। 295A, 298 इस तरह के मुकदमे दर्ज होते थे। फिर एक मुकदमा ऐसा होता है जिसके इंदराज के लिए
فتویٰ لینے کی خاطر 8-10 علماء کا ایک وفد، جید علماء، ٹھیک، وہ جامعہ نعیمیہ گڑی شاہ لاہور میں جو ہے، ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کے والد مرحوم نے بنایا تھا، جی، ڈاکٹر محمد حسین نعیمی کا جامعہ نعیمیہ گڑی شاہ بڑا مشہور ہے، ان کا دارالفتاوی بڑے مستند مفتی صاحبان اس میں شامل ہیں. ان کے پاس وہ علماء کا وفد جا کے کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں اس نے یہ توہین رسالت کی. وہ علماء کرام اس کا جائزہ لے. میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی، ہم نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے میں نے انٹرویو کیا اس پہ. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا یہ تھا کہ ہمارے علماء کرام نے، مفتی صاحبان نے، اب ڈاکٹر راغب نعیمی جو ہے اسلامی نظاتی کونسل کے سربراہ ہیں آج کل. پاکستان کا مذہب اور شریعت کے اعتبار سے ان کے شریعتی امور جو ہیں اس کا سب سے بڑا فورم وفاقی سطح پہ اسلامی نظاتی کونسل پاکستان. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جامعہ نعیمیہ کا جو دارالفتاء ہے وہ مفتی صاحبان نے 6 نکات پر مشتمل ایک فتویٰ جاری کر دیا، تحریری فتویٰ، تحریری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ کہا گیا، تسلیم کیا گیا کہ رجب بٹ توہین رسالت کا مرتکب ہے. اچھا. اسی تناظر میں ان کے گھر پہ ایک حملہ ہو جاتا ہے رجب بٹ کے. اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے شہزاد بھٹی، جو پاکستان کے یوٹیوبر. شہزاد بھٹی اور اس کی آپس میں ٹک ٹاک کے اوپر بڑی لڑائی دیکھنے کو نظر آئی ہمیں، اور اس کے بعد اس نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ میں نے فائرنگ کروائی ہے رجب گڑھ. ان کا حملہ میں نے کروایا. اس نے کہا جو شخص میرے مذہب کے خلاف، میرے مقدس ادارے جو ہیں ان کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، ٹھیک، عسکری اداروں کے خلاف اور خواتین کے خلاف بالخصوص 4 اس نے بتائے. میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی شہزاد بھٹی سے. اچھا. جو ان کے خلاف کسی قسم کا ایکٹ کرے گا، کاروائی کرے گا، وہ میرا ملزم ہے. انہیں میرا حملہ کرایا، لیکن اب اس کے بعد ان کی صلح ہو گئی. اب صلح ہو گئی. صلح کیسے ہوئی ان کی اس ٹائم؟ صلح ایک تیسرے دوست نے کرائی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ ڈیٹیل میں. وہ اب صلح ہوگی، اب ان کا وہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ ان کا ٹھیک ہے. شہزاد بھٹی کی ایز فار ایز شہزاد بھٹی از کنسرن، ناؤ اٹ از کلوز. صلح ہو گئی. صلح ہو گئی. ٹھیک. رجب بٹ پہ جو مقدمات باقی تھے وہ اپنی جگہ پہ، جب توہین رسالت کا فتویٰ آ گیا اس کے خلاف اور حملہ ہو گیا گھر پہ، ٹھیک ہے، تو ایک مذہبی تنظیم نے یہ انتباہ کیا رجب بٹ کو کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. تو رجب بٹ نے عافیت اس میں جانی کہ یہاں سے فرار ہو جائے، چلا جائے، کہیں پناہ لے لے. اس کے فین فالوئنگ ہے، اس کو بلاتے ہیں اس کے دوست یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں بلایا گیا. وہ چوز کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ مجھے لندن زیادہ پسند ہے. وہ وہاں چلا جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہاں جانے کے بعد اس کے مخالفین وہاں بھی سرگرم ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں جو 25-30 تصویریں کم بھی نہیں ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیوڈ تصویریں، برہنہ تصویریں اس کی ہیں رجب بٹ کی. پھر ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے، عائشہ جٹ غالباً اس کا نام تھا، کہ اس کے بھائی نے اس کے گھر میں، رجب بٹ کے گھر میں مجھ پہ اور میری بہن پہ دست درازی کی ہے، بد اخلاقی کا الزام لگائے تھے خاتون، اور ساتھ کہتی ہے کہ میرا موبائل چھین کے، بہن کا موبائل چھین کے، ہمارے موبائل فارمیٹ کر دیے گئے، ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا. جس میں کہا گیا کہ رجب بٹ اور اس کے دوست بھی تھے اور انہوں نے سب نے میرے موبائل سے چیزیں ڈیلیٹ کر دی. میرا سلمان حیدر بٹ، سلمان فلاں بٹ، فلاں بٹ، حیدر بٹ، بھائی سلمان حیدر بٹ، فلاں حیدر شاہ، بالکل جو بھی تھے. پھر یہ ایک مسلک کی جنگ بھی شروع ہوئی بیچ میں کہ یہ اپنے مسلک کے لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے، ان کے یہ فلاں، بہرحال یہ ایک ایشو چلتا رہا بہت بڑا. ٹھیک ہے. اسی دوران جو اس کے حاسدین تھے یا اس کے دوست جو منافقین تھے، ان میں سے کسی نے برٹش گورنمنٹ کو، یو کے کی انتظامیہ کو، حکومت کو، لندن کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو بھی تھا ان کا. اچھا، اس سے پہلے میں نعیم مصطفیٰ صاحب
اس پہ آنا چاہوں گا کہ یہ ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھا ہوتا ہے رجب بٹ، اور اچانک کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور پھر یہ چھپ کے رہنے لگ جاتا ہے. یہ بتایا تھا میں آپ کو. ہاں جی ایک خاتون تھی ٹھیک ہے. سم تھنگ شاہ، وہ کہتی ہے کہ اس کو اس نے ہارش ورڈز ہو گئے، بد کلامی ہو گئی، کوئی برا بھلا کہا گیا، ہوں تو وہ حملہ بھی الزام لگا شہزاد بھٹی پہ کہ لائیو ٹک ٹاک کے دوران ہوں اس نے کوئی، وہ کہتے ہیں نازیبا الفاظ خواتین کے بارے میں استعمال کیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور صبا شاہ اس کا نام تھا، مجھے نام یاد آ گیا. وہ صبا شاہ کا اس کا ہاٹ ٹاکس ہوئی، اس کے جواب میں صبا شاہ نے شکایت کی شہزاد بھٹی کو، کہا کہ شہزاد، یہ ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے، جی کہ شہزاد بھائی میرے ساتھ رجب بٹ نے کیا. وہ ایک ایشو کریٹ ہو گیا. پھر اس نے اس کے ڈیفینڈ کیا اس خاتون کو. شہزاد بٹ اس کے مخالف آیا، لیکن ان کا معاملہ طے ہو گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس دوران کیا ہوتا ہے، جب یہ ہاٹ ٹاکس ہوئیں اور پھر ننگی تصویریں وائرل کی گئیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی گئی، بڑے عجیب طرح کے بے راو رو قسم کے نا جملے کسے گئے. ٹھیک ہے. ان سارے معاملات کے بعد جب خاتون نے نواب ٹاؤن میں ایک مقدمہ درج کرایا ہوں کہ میرے اور میری بہن عائشہ، اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا کوئی نازیبا حرکات کی، پھر رجب بٹ اس میں آئے، میڈیا کی زینت بنے، سوشل میڈیا پہ بھرمار تھی، ایک عجیب بے ہنگم پن تھا. ہوں وہ باتیں کہیں بھی نہیں جا سکتی، اور وہ میرا خیال ہے کہ، لیکن رجب بٹ نے جو شہرت حاصل کی ہے نا، ہوں وہ فیملی ویلاگنگ اس کے ذریعے، سوشل ویلاگنگ کے ذریعے، اور وہ اپنی ماں بہن بچی بیوی ان کے ساتھ بھی وہ اپنے ایکٹیویٹیز جو ہے نا، مطلب نماز جائے نماز پہ بیٹھے والدہ کے ساتھ. یہ سارے معاملات رجب بٹ کے خلاف ایک دم ہائپ کریٹ ہوئی. ٹھیک. اور دوسری ہائپ سب سے بڑی، یہ دور محمد بخاری کا مقدمہ، گیلانی کا مقدمہ، عائشہ جٹ کا مقدمہ، یہ سارے مقدمات جو تھے، اس پہ رجب بٹ نے ایک دفعہ قرآن پر حلف دے کر، اور پھر خانہ کعبہ میں مسجد نبوی کے سامنے مختلف اس نے اپنی وضاحتیں بھی کر دیں. معاملات ٹھنڈے پڑ گئے. جس ناہنجار نے مخبری کی تھی برطانوی حکومت کو کہ رجب بٹ نے آپ سے کچھ باتیں چھپائی ہیں، ویزا رجب بٹ کو 2027 تک ملا ہوا تھا، ویزا تھا برطانیہ کا اس کے پاس، اس سے کہا کہ جو کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے اس کے تحت رجب بٹ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وہ ان کا ہی خیر خواہ تھا، رجب بٹ کا اپنا ہی، اس کا اپنا ہی کوئی بندہ اٹھ کے اس نے برطانوی گورنمنٹ کو جا کے کہا کہ رجب بٹ نے آپ سے کچھ باتیں چھپائی ہوئی ہیں. بھئی ایسا ہی بندہ تھا نا جو جانتا تھا معاملات کو، اس نے ڈاکومنٹ بھیج دیے ساتھ کہ جناب پاکستان میں اس کے خلاف اتنی ایف آئی آر، اتنے مقدمات ہیں. وہاں ایک جوری بن گئی داخلہ کی، ہوم ڈپارٹمنٹ کی جوری. ٹھیک ہے. اس نے ان ڈاکومنٹس کا مشاہدہ کیا سارا، اور مشاہدہ کر کے پاکستان سے تصدیق کی. پاکستان کے ساتھ تو ان کی حوالگی کا ایگریمنٹ بھی ہے. جب تصدیق ہو گئی کہ رجب بٹ نے نہیں بتایا کہ میرے خلاف جو ہے نا توہین رسالت کا، توہین صحابہ کا ہے، جی دست درازی کا، حملے کا، شیر بیچنے کے بچے جو بھی تھا، اس کے مقدمات انہوں نے دیکھا درست ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے رجب بٹ کو یہاں پاکستان آنے سے 6 دن پہلے، ٹھیک ہے. اچھا ایسا بھی کہا گیا کہ اس کے اوپر جھوٹا اٹیک کروایا گیا، وہاں سے پولیس ادھر کی ایکٹیو ہوئی اور اس نے ساری تفتیش کی تو اس سے پتہ لگا جھوٹا. یہ سب باتیں ہوا میں. ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھیں برطانوی قوانین، باوجود اس کے کہ پاکستان سے ان کی حوالگی کا ایگریمنٹ ہے ملزمان کی، یہ اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے. جو برطانوی قوانین ہے نا، پاکستان کالونی رہا، برطانیہ کا تاج برطانیہ کے ماتحت رہے نا ہم لوگ بڑے صغیر میں، انڈین بھی رہے، ہم بڑے عادی ہیں. برطانوی قوانین پہلے بھی یہاں راج تو وہی تھے نا، وہی راج تھے، راج ان کا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا. تو ان قوانین میں فلاز ہو سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مخالفین کو دبانے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد جس انداز سے وہ کرتے ہیں نا، جی پروسیڈنگز وہ بہت ٹف ہیں. ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ان کی ریٹ جو ہے نا وہ چیلنج نہیں ہوتی، اتنے سخت ہیں. ٹھیک ہے. ان قوانین کے تحت محکمہ داخلہ کے ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیٹی ہے
اس نے ان کا جائزہ لیا, درست پائے گئے, ان کو انفارم کیا گیا کہ ٹھیک ہے. ان سے کہا کہ آپ نے اپنے ڈیفنس میں کچھ کہنا ہے, وہ ڈیفنس بھی ہوا. یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جوری نے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے. اچھا, ادھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ڈیپورٹ کیا گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے کہا گیا کہ تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, ڈیپورٹ نہیں کیا گیا. یہ سارا ڈیپورٹ کیا کسے معاملہ کہتے تھا؟ ہیں, ملک بدر کسے کہتے ہیں, یہی ہے نا مانے بھائی. لیکن کہ کچھ لوگ یہ آپ کہہ رہے کو تھے, یہاں قانون میں اجازت دی تھی ہم نے ویزا کے تحت, ویزا اجازت ہوتا ہے نا ہاں, کہ آپ 27. لیکن نہیں مصطفیٰ صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسے کہا گیا کہ ڈیپورٹ نہیں کیا گیا, اسے کہا گیا کہ تم ملک چھوڑ کے. بھائی وہ ڈیپورٹ ہی ہوتا ہے, ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا آپ کا ایگریمنٹ ہے نا. ہاں, اس ایگریمنٹ کے تحت وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو 6 ممالک کے اور ویزے ہیں, آپ وہاں چلے جاؤ. یہ بھی ہو سکتا تھا نا. ہاں, انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے, اور سزا کیا ہے آپ کو کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور اون کنٹری, آپ اپنے ملک میں جائیں. بس انہوں نے اپنے ملک میں بھیج دیا. 3 سے 4 گھنٹے کی مسافت بھی کی انہوں نے. اچھا, اس میں کسٹوڈین مسافت تھی کہ وہاں سے پکڑ کے لایا گیا, حراست میں لا کے ان کو ایئرپورٹ چھوڑا گیا کہ اب آپ اپنے ملک جائیں. ان کو بٹھایا گیا. اب یہاں کھڑی تھی آگے FIA, ساتھ ندیم نانی والا بھی ان کے ساتھ تھے نا, 2 لوگ تھے. ندیم نانی والا, ٹھیک ہے. ان کا بھی جو پاپولرٹی ہے نا ان کی, وہ بھی یوٹیوبر کی ہے نا, اور فالوئنگ بھی ہے ان کی. ان پہ کوئی ایک مقدمہ اور تھا جو ان کے علم میں نہیں تھا. انہوں نے خود بھی کہا اپنے ویلاگ میں, FIA نے ان کو کہا جی کہ آپ آئے ہیں اسلام. پہلے دن ان کو پروٹیکٹیو بیل ان کی عدم ایبسنشیا میں, ان کی عدم موجودگی میں پاکستان آ رہے تھے, تو ان کے وکلا احمد کھوکر وغیرہ, انہوں نے کہا جی کہ آپ حفاظتی. ٹھیک ہے. وہ پہلے حفاظتی ضمانت مل گئی, پھر عبوری ضمانت اگلے روز ہی پیش ہو گئے, 10 دن کی عبوری ضمانت ہو گئی. یہ سارے معاملات اپنی جگہ, مقدمات وہیں موجود ہیں. ان کا پروسیجرل میٹر وہی ہے, یہ کسی نے نہیں انہوں کو کہا ہے نا عدالت نے. پہلے تو انہوں نے حفاظتی اقدام جب ضمانت لی نا, تو ان کے وکیل احمد کھوکر صاحب معروف قانون دان ہیں, وہ پیش ہوئے عدالت میں, ہائی کورٹ میں, کہ جناب میرا موکل جو ہے رجب بٹ, وہ مقدموں میں بے گناہ ہے, اس پہ مقدمے ڈالے گئے ہیں پرانی ویڈیو کی بنیاد پہ, وہ پیش ہو کے اپنی وضاحت دینا چاہتا ہے, اس کو گرفتار نہ کرنے کی ضمانت دی جائے, پروٹیکٹیو بیلس کہتے ہیں. اور وہ کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے کسی کیس میں, پہلے اس کو کوئی سزا یافتہ نہیں ہے. وہ عدالت نے بات تسلیم کر لی. عدالت نے کہا یہ اختیار ہے, حق ہے, قانون کے مطابق آپ جائیں متعلقہ فورمز پہ اپنی صفائی پیش کریں. اسے کہتے ہیں شامل تفتیش ہونا. اب یہ جائیں گے NCCIA میں, پولیس کے پاس, یا جہاں جس ایجنسی کو بھی ریکوائرڈ ہے, وہاں جا کے اپنی وضاحت پیش کریں گے. یہ اپنی علیحدہ کریں گے, اور ان پہ جو مقدمات ہیں ندیم نانی والا پہ, وہ اپنی علیحدہ کریں گے. یہ پروسیجرل میٹر ہے جس میں ان کو ہی ہیڈ ٹو گون تھرو اٹ. اگر نہیں پیش ہوں گے ضمانت کینسل ہو جائے گی. عبوری ضمانت ہائی کورٹ نے لی ہے. نہیں استاد, آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے, رجب بٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب سوال یہ لوگ سوشل میڈیا پوچھ رہے ہیں, کیا رجب بٹ ڈکی بھائی بننے جا رہا ہے؟ ہاں, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈکی بھائی نے 100 دن جیل میں گزارے. 100 دن جیل میں گزارے, لیکن جن لوگوں نے اس کو 100 دن جیل میں رکھا, اس کی جیبیں خالی کی, اپنی جیبیں بھری, ان کا حشر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب زیر حراست ہے نا, بالکل قابو آ گئے, شکنجے میں ہے نا اس وقت. اور کس کے شکنجے میں, کس کے بتائیں نا آپ؟ FIA کے. FIA جو ہے نا, وہ برائے نام ہے. وہ جس کے شکنجے میں ہے نا, اس شکنجے سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ بتیری کوشش کر رہے ہیں ملک سے بھاگنے کی, فرار ہونے کی. لیکن جس ادارے نے انرتھ کیا یہ کیس ڈکی بھائی والا, اور جس ادارے کا نام لے کے ملکی غیر ملکی اثاثے ڈکی بھائی کے ضبط کیے گئے, جیبوں میں ڈالے گئے پیسے, منصوبہ بندی کی گئی, بلیک میلنگ کی گئی, اختیارات سے تجاوز کیا گیا, وہ جس ادارے نے انرتھ کیا, وہ ادارہ اس ملک کا طاقتور ترین ادارہ ہے. جنہوں نے یہ ایشور کیا ہے کہ ڈکی بھائی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جب یہ مشہور ہو گیا کہ ڈکی بھائی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو کیا حشر ہوا, قابو آ گئے سارے, قابو آ گئے. اب وہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے رجب کے ساتھ ایسا واقعہ, خوف کریٹ ہو گیا نا. ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات, رجب بٹ کو 3 نوٹسز دیے NCCIA نے. یہ دوسری بات بتا رہا ہوں آپ کو. رجب بٹ کو 3 نوٹسز دیے. آخری نوٹس دیا 25 ستمبر
اسی ان کی ایبسنشیا میں وہ لندن میں تھے. ٹھیک ہے. اور ابھی 11 ستمبر 2025 ٹھیک ہے. یہ آخری نوٹس ان کو ریسیو ہوا اور ان سے کہا گیا آپ پیش ہو. یہ نہیں پیش ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ جوئے کی ایپ پرموشن کے اوپر, جوئے کی ایپ پرموشن پہ. ٹھیک ہے. تو 26-27 لوگوں کو سسٹرولوجی, پتلو, فلاں, یہ ان سب کو لاہور, گوجرانوالا, فیصل آباد, راول پنڈی, اسلام آباد, کراچی, ہر جگہ یہ نوٹس سرو ہوئے. ٹھیک ہے. مختلف لوگوں کو. آج رجب بٹ شاید عام حالات میں قابو آ جاتے پاکستان پہنچنے پہ اور ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا, خیال بتا رہا ہوں. لیکن چونکہ NCCI کا حشر ڈکی بھائی کے کیس میں ایسا ہو گیا کہ اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. اڑنے نہ پائے تھے, ابھی تو بیچارے پکڑے تھے. نہیں NCCI تھی, قابو آ گئی. پہلی چڑیا, سونے کی چڑیا تھی, نہیں پکڑی تھی ڈکی بھائی. ڈکی بھائی کے کیس میں سے ایک نیا کیس نکل آیا. جو تفتیش کار تھے وہ اسی کیس کے ملزم بن گئے. ڈکی بھائی رہا ہو گئے ضمانت پہ. اب رجب بٹ کے ساتھ وہ تاریخ نہیں دہرائی جا سکتی. ایک ہاں, قانون اپنا راستہ بنائے گا. کیسے بنائے گا کہ ان کو فالو کرنا ہے. رجب بٹ کو, ندیم نانی والے کو, یا جو بھی ہوں گے, سسٹرالوجی ہے, پتلو, جتنے لوگوں کو نوٹسز گئے ہیں. نئی ٹیم آ گئی ہے NCCI کی. PSPs, پولیس افسر, پولیس سے یہاں آئے ہیں FIA میں. قانون کے مطابق وہ اپنے نئی ٹیم بنا رہے ہیں جو تفتیش کرے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نیا شعیب ریاض جو ہے تفتیشی کون ہوگا. وہ تفتیش جب بن جائے گی تو پھر رجب بٹ اس کے سامنے بھی پیش ہوں گے. ڈکی بھائی ابھی تو سب کے چالان سبمٹ ہونے. رجب بٹ نے تو اپنا موقف دینا ہے اور ان کا موقف پہلے بھی سامنے آیا. انہوں نے ویلاگ میں کہا ہے اپنے باہر جا کے کہ جی میں نے 2 سال پہلے ہی کی تھی, 1.5 سال پہلے کی تھی, پرانی ویڈیو ہیں, اور میں نے کسی کی دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی توہین اہانت, توہین رسالت کی. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کی, امہات المومنین کی, شاعر اسلام کی, اسلامی عقائد کی میں نے کوئی جرم ایسا نہیں کیا دانستہ جو توہین کے زمرے میں آتا. اپنی وضاحت دے چکے ہیں وہ. اب علماء کرام, مفتی صاحبان, NCCI, عدالت کس حد تک, جو سوال اصل ہے, کس حد تک ان کی یہ جو انہوں نے عذر پیش کیا ہے اس کو درست تسلیم کرتی ہیں. تشہیر کا جو جرم ہے نا وہ برابر ہے رجب پہ اور ڈکی پہ, ایک جیسا ہی ہے, ایک جیسا ہے. ایک حفاظتی ضمانت لے کے آ گیا اور دوسرے نے 100 دن جیل میں گزار دیے. وہ حفاظتی ضمانت کے بعد ان کو ضمانت کینسل بھی ہو سکتی ہے. پوری ضمانت 10 دن کی ہے, 10 روز بعد اس نے اگر طلب کر لیا پھر NCCI نے کہا ہمیں مطلوب ہے یہ, تو عدالت حوالے کر دے گی. آپ لگتا ہے کہ اب دوبارہ رجب بٹ فرار ہو سکتا ہے ملک سے اگر یہ کیس ختم نہیں ہوتا رجب بٹ کے؟ میں آپ کو ایک اور بات اس میں بتاؤں, تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے. جی. میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت کو یہ تھوڑا سا ہمدردانہ غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہمارا ایسٹ ہیں, یہ اثاثے ثابت ہو سکتے ہیں ہمارا. ٹھیک ہے. جن کا فالوئنگ ریکٹ نیکسس بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے نا. اس ہم میدان کو خالی کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کے تجربات سے ان کو حاصل پذیرائی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں اور اداروں کو چاہیے حکومت سے بات کر کے, جس طرح اختیارات پہلے لیے ہیں NCCI نے, اب وہ کہیں کہ ان پہ ہم جو ہے نا ہتھولا کریں گے, شکنجہ کسا جو ہے ڈھیلا کریں گے. قانون حرکت میں آنا چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو پہلی چوری پہلا پھا ہے نا, یہ اچھا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو نہیں پتا تھا اس جو ڈکی نے بھی یہ کہا تھا اپنی حراست میں, دوران حراست یہ کہا تھا ڈکی نے ایک نوجوان جرنلسٹ کو کہ جی میرے تو علم میں نہیں تھا کہ اس طرح کی ایپ جو ہے اس کی پروموشن جرم ہے قمار بازی ایکٹ کے تحت. اس سے پہلے تو انہوں نے ریفر کیا تھا کہ پاکستانی قومی کرکٹرز جو ہیں وہ بھی کرتے رہے اس طرح کی ایپ, PCB کی آفیشیل شرٹس پہن کے, دونوں طرف ان کی پبلسٹی کرتے ہیں. تو ان میں بے خبری میں لا علمی میں کر گیا, مجھے میری معافی قبول کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر پہلا جرم جو تشہیر بھی نہیں ہے اس کی اتنی لوگ جانتے بھی نہیں ہے, ایکسکیوز تو کوئی نہیں ہے. یہ بات قانون کی لا علمی بے خبری ایکسکیوز نہیں لیا جا سکتا اس کا, لیکن اس کو ہمدردی کے طور پہ لیا جانا چاہیے اور سارے لوگوں کو یہ اپیل کریں, وہ گورنمنٹ خود کرے
ادارے خود کریں کہ آپ لوگ آ جائیں پاکستان, یہاں آ کے دیکھیں جو الزام این سی سی آئی لگاتی رہی ڈکی بھائی پہ کہ جی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, جوئے کو پروموٹ کرنے کی تشہیر کی گئی اس کو. تو آپ خود ایک سٹیپ لیں اور سب سے کہیں پاکستان آ جائیں بھائی. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک فری ٹریڈ زون بن گیا کہ آپ آگے اپنے ویلاگ کریں, اظہار رائے کی آزادی پاکستان میں الحمدللہ بہت اچھی, اور ان کے آپ آگ کریں, آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, اور پچھلے جرم کی معافی, آئندہ نوجوان نسل کی تربیت کے لیے ان کو استعمال کریں. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا جو ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, معروف یوٹیوبر ہے رجب بٹ, اور اس کے بعد اس طرح کی غلطیاں کیسے کر دیتا ہے وہ, جس وجہ سے اس طرح کے مقدمات بھی اس پر درج کیے جاتے ہیں. یہی ایک مسئلہ ہے. باقی بھی یوٹیوبرز ہیں, باقی بھی لوگ کر رہے ہیں بلاگنگ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیبیچول کرمنل ہو گیا, یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ ہیبیچول کرمنل ہو گیا, اور اوپر سے آج سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کی گاڑی باہر آ رہی تھی, اس کے بلیک پیپر تھے, گاڑی کو نمبر نہیں لگا ہوا تھا, تو ایک صحافی نے اسے سوال کر لیا کہ آپ کی گاڑی کیسے اندر چلی گئی, بڑے بڑے سیاستدانوں جو ہیں وہ نہیں اندر جا سکتے. تو اس نے کہا کہ میں لفٹ لے کے باہر آیا ہوں. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, رجب بٹ گاڑیوں کی خرید و فروخت میں ایک بزنس میں پارٹنر بھی ہیں. جی, ایک بات. دوسری بات, جس شخص کی گاڑی تھی وہ ان کا بزنس پارٹنر ہی ہے, اور اسی نے فیسلٹی دی تھی, کوئی بری بات نہیں ہے اگر قانونی طور پہ. ہاں, لیکن میڈیا میں اس ٹائم ہائپ بنی ہوئی ہے, ہر چینل پہ چل رہا ہے گاڑیاں انٹر کیسے ہوگی. یہ ایک بات ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک گاڑی کا ایشو چل رہا ہے بہت بڑا. جس جج کے بیٹے کی گاڑی ڈرائیونگ کے دوران 2 بچیوں کو کچل دیا. وہ آرٹس کونسل کی ملازم تھیں, دونوں بچیاں باہر کھڑی تھیں, تو آگے کچل دیا رانگ سائڈ سے. وہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے. اسلام آباد میں کئی گاڑیاں اس طرح کی پھرتی رہتی ہیں, کچھ بلیک شیشوں والی, کچھ کے پاس پرمٹ بھی ہوتا ہے, کچھ کے اور مسائل ہوتے ہیں, کچھ کے تعلقات ہوتے ہیں. عدالت میں انٹر ہونے کے لیے ایک باقاعدہ پروسیس ہے گاڑی کا, اور وداؤٹ نمبر ہو سکتا ہے اپلائیڈ فار ہو, اس کا بھی رجسٹریشن نہ ہوئی ہو, لیکن چونکہ کاروبار ہے رجب بٹ کو اس کا جو ہے نا شک کا فائدہ دینا چاہیے کہ وہ کاروبار بھی گاڑیوں کرتے ہیں, تو ان کا جو پارٹنر ہے جو گاڑیوں کاروبار میں, ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو گفٹ واؤچر دیا ہو کہ آپ کو پک بھی کر لیں گے, ڈراپ بھی کر دیں گے. ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کالے شیشوں کی وجہ سے یہ کیا ہوگا, ان کو تحفظ بھی فراہم کرنا, سیکورٹی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو بھی مسئلہ تھا نا, میرا خیال ہے کہ ہمیں جو میجر ایشوز پہ جو ہے توجہ کرنی چاہیے کہ رجب بٹ کے خلاف جو مقدمات ہیں, رجب بٹ سے گزارش یہ ہے کہ نمبر 1 تو ان مقدمات میں قانونی طریقہ اپنائیں, نمبر 1 عدالتوں میں پیش ہو, اپنے آپ کو بے گناہ, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. ڈکی بھائی والا طریقہ تو نہ اپنایا جائے کہ ان کے ساتھ بھی وہ مظالم ہو جائیں, یہ تو نہ ہو. لیکن ڈکی بھائی نے اپنا کیس قانونی طور پہ پورا لڑا بھرپور طریقے سے, گو کہ ان کی بات مانی نہیں گئی. صفحہ مثل پر وہ بدحواسیاں اور بغیرتیاں کہہ رہا ہوں میں, وہ کی گئی ہیں جو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. ابھی ڈکی بھائی بتائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا تحریر کے معنی میں, تفتیش کے معاملے میں. اب رجب بٹ کو میں اب یہاں پہ آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا, کیا رجب بٹ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ کیا رجب بٹ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے؟ اگر ضمانت منسوخ کر دی عدالت نے, این سی سی آئی نے یا پولیس نے طلب کیا ان کو, 295A کا مقدمہ ہے, 298A کا مقدمہ ہے, 506 کا مقدمہ ہے, ایک سائبر کرائم کے 2 ایکٹ ہیں. اگر ان میں عدالت نے ضمانت منسوخ کی, تفتیشی نے ان کو طلب کیا, ٹھیک ہے, تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ گرفتاری بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے. اگر گرفتار ہو کے قانونی پروسیس مکمل ہوتا ہے تو گرفتاری ہو جائے. اگر آپ گلٹی نہیں ہیں وہ اپنے دیکھیں نا, انہوں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے, عدالت نے تسلیم کرنی ہے نہ کرنی ہے, عدالت کا اختیار ہے. جو ڈیو پروسیس ہے نا, اس سے رجب بٹ کو گزرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اپنی حرکات و سکنات, اپنے ایکٹس, اپنے سٹیپس, ان میں محتاط رہنا چاہیے. احتیاط کا دامن جو ہے, دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا, احتیاط ضروری ہے, ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت اس طرح کی انتہا پسندی کا. بہت خطرناک ایشو ہوتا ہے مذہبی منافرت کا, انتہا پسندی کا, عقائد کی دل آزاری کا. دوسرے, میں نے کئی بار کہا آپ کے پروگرام میں کہ یہ فوجی آمریت کے دور میں 2 ادوار میں, دونوں مشرف کے اور ضیاء الحق کے, ایک فارمولا دیا گیا
مسالک بین المسالک ہم آہنگی کا کہ اپنا مسلک نہ چھوڑو، دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو. آپ جب عقائد کو، مسالک کو چھیڑتے ہیں، کسی کے مذہب کو نشانہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام میں کیا ہے، کسی کے جھوٹے مذہب کو بھی برا نہ کہو کہ وہ آپ کے سچے مذہب پہ اعتراض کرے گا، ہے نا. اس لیے رجب بٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ محتاط رہیں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اپنی توانائیاں جو ہیں وہ قوم اور ملک اور اس کے خاص کر نوجوان نسل کی تعمیری معاملات پہ توجہ کے ساتھ جو ہے اس پہ صرف کریں، نہ کہ اپنے وہ جذباتیت میں، اور جذباتیت کی رو میں بہنا جو ہے نا وہ مذہبی معاملے میں بہت خطرناک ہوتا ہے. مذہب جذبات سے بہت دوری کا نام ہے، فکر کا، سوچ کا، اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں. اگر ہم محض جذباتیت کے رو میں بہہ جائیں گے نا تو پھر 506 کا مقدمہ بھی ہوتا ہے، 295 بھی ہوتا ہے، 298 بھی ہوتا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ شیر کے بچے کی تشہیر کا مقدمہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ان سارے معاملات سے جو ہے نا درگزر فرمائیں، اور ان کی بڑی مہربانی ہوگی کہ وہ اپنی توانائیاں مثبت راہ پہ صرف کریں. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، آج کا ٹاپک تھا ہمارا رجب بٹ. امید ہے یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.